मौके से फ़ायदा उठाते हुए रेडियो के कारकुनों की मदद से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इनके ताउन और इनादत से रेडियो अवार्ड की पहली तकरीब चंद बरस कबल मुनक़द हुई। हमारा इदारा इस साल अक्टूबर के महीने में कुल पाकिस्तान मिसाइल के साथ साथ किसी किस्म की एक और तकरीब मुनक़द करने का इरादा रखता है, लेकिन इस्लाह में माली दुश्वारियाँ गायर हैं। गुज़श्ता तकरीब के लिए जनाब मुजाहिद अव्वल ने कमोबेश 2 लाख रुपये की माली मामलत के अलावा बाहर से आए हुए मेहमानों के खुदोश और क़याम तमाम का सरकारी तौर पर अहतमाम कराया था। हमको उम्मीद है इस साल की तकरीब के लिए भी इनकी जानिब से हमारी हौसला अफजाई होगी। जनाब मुजाहिद अव्वल की शख्सियत रेडियो में सवार के लिए हमेशा बार से इफ्तिखार रही है। आपने स्टेशन को राजा मुहैया करने, स्टेशन की मुख्तलिफ इमारत की मरम्मत के लिए जिस गहरी दिलचस्पी का इज़हार फरमाया था, अगर वो सुर्ख की नज़र न हो गई होती तो आज ये काम भी हो चुके होते। इन गुज़ारिशात के साथ मैं मुजाहिद अव्वल से दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो हाज़िरीन सामीन को अपने फ़िक्र अंगेज़ किताब से नवाज़ें। फितरत के मकासद की करता है बेमानी, या बंदे सहराई या मर्द कोहिस्तान। मुजाहिद अव्वल सरदार मोहम्मद करता हूँ और कोशिश ये की है कि तहरीक आज़ादी तशरीह के जो मुख्तलिफ गोशे हैं जिनका दिल वास्ता या दिला वास्ता इदराक होता रहता है, उनका तस्करा किसी न किसी रंग में ले जाए। इसके बावजूद कि मुझे इस बात का एहसास है कि हमारा जो दानिश्वर तबका है वो बदकिस्मती से 2 हिस्सों में तकसीम है। एक जो हर किसी आज़ाद है और एक जो आज़ादी को बुरा समझता है। तो इसलिए मतलब की बात कहना मुश्किल हो जाता है। इस बात को पेश नज़र रखना पड़ता है, लेकिन किसी वक्त ज़रूरी होता है कि बातें कही जाए, क्योंकि मुस्तक़बिल के तकाज़े हमारी सोच के मुंतज़र नहीं रह सकते। वो तकाज़े अपने काम करते रहते हैं और अगर हम उनके साथ हम कदम होकर नहीं चलेंगे और उसमें अपने लिए रास्ता दरियाफ्त नहीं करेंगे, हम कदम होने का ये मतलब नहीं है कि हम हर तकाज़े की तबाह करें, उसके पीछे पीछे चलें, लेकिन उस तकाज़े को समझ कर हम अपना मुकाम पर तयन करें। तो ये दानिशमंदी का तकाज़ा यही होता है। तो मुझे चूँकि दिलचस्पी शुरू से मुस्तक़बिल के साथ रही है, माजी के साथ ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। हो गया माजी में जो कर दिया उसको हम अंडू भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, उसको गिरवा सकते हैं और क्या कर सकते हैं उसको। तो उस वजह से बात बातें मौजूद बहस की बन जाती हैं, उस पर एतराज़ात और इख्तिलाफ़ात भी होते रहते हैं। और बातें ऐसी हैं मुस्तक़बिल में कि जो लोग समझना नहीं चाहते। मसलन आज किसिंजर ने जो कुछ हिंदुस्तान के तोसी पसंदाना अज़ाइम के बारे में कहा है, अगर आप हज़रात को याद हो तो मैं दर्जनों मरतबा इस पर बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू कर चुका हूँ, क्योंकि मुझे उनके मनसूबाबंदी का, उनके एक्शंस का, उनके मकासद का बिल्कुल मुझे तो कोई अभान, मैं जैसे आपको देख रहा हूँ इसी तरह उनको भी देखता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं और उसके पेश नज़र जो हो सकता है। कभी मेरी खत बदावत आज से 10-15 साल पहले की, 20 साल पहले की आप देखें, जो आलमी सतह पर खासतौर पर OIC कंट्रीज के सरबराहों के साथ और फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ और ट्रांसफरों के साथ होती रही है। तो जो आज के सेंटर ने कहा है, ये बात आज से 20-25 साल पहले आपको मेरी खत बदावत में मिलेंगे और उस पर हमने कुछ थोड़ी बहुत कार्रवाई भी की। नहीं कि एक खत बदावत दी, बल्कि उसमें बात बातें ऐसी हैं जो इस पर कार्रवाई भी की गई। जो हिंदुस्तान गल्फ में क्या करना चाहता था, दूसरे मुसलमान मालिक में क्या करना चाहता था, किस तरीके से वो बहुत बारीक बातें हैं जो सिर्फ सियासी नहीं हैं, बल्कि वो कल्चरल है, वो अखलाकी हैं,
وہ مادی ہیں، وہ کئی طریقے کی باتیں ہیں ہندوستانی دانشور جو ہیں ان کی داد دینا پڑتی ہے. سچی بات ہی ہے، میں ابھی یہ بات اچھی نہ لگے شاید، لیکن میں اس لحاظ سے خوش ہوتا ہوں، داد دیتا ہوں کہ کوئی تو کام کر رہا ہے. اگر ہم لگائے کہ نہیں کر رہے ہیں تو کوئی تو کر رہا ہے، تو اپنا کام صحیح کر رہا ہے. تو کشمیر کا مسئلہ بھی حقیقت کمپلیکیٹ ہوا، اس لیے نہیں کہ ہندوستان کا رقبہ کم ہے، آبادی کم ہے، ذرائع کم ہیں. ان کو کوئی ضرورت تھی کہ یہ 52,000 مربع میل نہیں ان کو ملا اور یہ چند لاکھ کشمیری ان کو نہیں ملے تو بس ان کا کوئی بڑا نقصان ہو جائے گا. یہ بات نہیں تھی، یہی بات نہیں سمجھی ہمارے لوگوں نے. جو بات سمجھنے کی ہے، اگر یہ بات سمجھی ہوتی تو ہمارے ہاں مختلف قسم کی تحریکیں بھی نہیں کریں. یہی بات نہیں سمجھی کہ ہندوستان کو کیا غرض ہے. مجھ سے یہ سوال مسلمان ڈپلومیٹس ہیں اور غیر مسلم ڈپلومیٹس نے مجھے متعدد جگہوں پر یہ سوال پوچھا کہ تمہارے خیال میں ہندوستان کیوں کشمیر پر اتنا پیسے خرچ کر رہا ہے اور اتنا رسک دے رہا ہے. تو اب مجھے میں سوال کا جواب تو جانتا تھا، لیکن ان سب کو وہ باتیں کہہ بھی نہیں سکتے. اسی طریقے سے بات کرنا پڑے گی جتنی بات ان کے مقصد کی ہو وہ بات کرنا. کشمیر کا مسئلہ کمپلیکیٹ ہے. ہندوستان کے توسیع پسندانہ عزائم سے، ان کے عزائم میں صرف توسیع پسندی نہیں، ان کے عزائم میں اس توسیع پسندی میں مسلمان ممالک کو کھڑا کرنا ہے، شروع کر کے کشمیر سے. اور سب سے بڑا اسٹمبلنگ بلاک جس کو کہتے ہیں وہ یہ مٹھی پر کشمیری، جن کو کسی قطار و شمار میں نہیں سمجھ رہا، جن کو سمجھ جاتا تھا کہ یہ تو کبھی کہ لڑنے جھگڑنے کا نام ہی نہیں لے سکتے. صحیح خدا کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کشمیری کو ہندوستان جیسے بڑے افریق کے راستے میں اسٹمبلنگ بلاک بنا دیا. اب کشمیری کے اوپر سے گزریں گے تو وہ پہنچیں گے مراکش تک انڈونیشیا تک، کشمیری کے اوپر سے نہیں گزریں گے تو نہیں پہنچ سکے. دیکھیے کتنی بڑی بات پروردگار عالم نے قدرت کاملہ نے کر دی ہے. تو کمپلیکیٹ اسی وجہ سے ہوا، عالمی انٹرسٹ اسی وجہ سے پیدا ہوتا. اور یہ افسوس کی بات ہے کہ نہ پاکستان میں اس بات کی ریئلائزیشن ہے، نہ خود کشمیریوں میں اس بات کی ریئلائزیشن. کشمیری تو زیادہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری آزادی خطرے میں ہے، ہماری آزادی بہت قیمتی چیز ہے، کیوں خطرے میں وہ لڑ رہے ہیں. اور نہ عالم اسلام میں اس بات کا کوئی ادراک یا کوئی احساس نہیں دیکھا ہے. وہ ہندوستان کے ساتھ دوستی کر کے اپنا وقت گزارنا چاہتے ہیں، جبکہ ہندوستان دوستی کرنا چاہتا ہے ان کی تباہی کے لیے کرنا چاہتا ہے. تو اب ہندوستان کا تو ایک مشہور جو ان کا اس کتاب کا فلسفہ ہے کہ جب کسی کو مارنا ہو تو اس کے ساتھ دوستی کرو، پھر اس کو گلے لگاؤ، پھر اس کے پشت پر خنجر گھونپو، جب مر جائے تو اس کی لاش پر بیٹھ کے نوحہ کرو. چانکیہ کا ہے یا کس کا ہے پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا. چانکیہ کا نہیں، ان کی ہندو میتھولوجی کا حصہ ہے. تو اب وہ تو اس فلسفے پر کام کر رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ دوستی لگائی، مسلمان ملک کے ساتھ وہ ڈرتے کہ جی کشمیر کا نام لیا تو ہندوستان ناراض ہو جائے گا. پتہ نہیں ہندوستان ان کی تباہی کے لیے دوستی لگایا، اس نے دوستی لگائی. تو اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو کشمیری جو ہے وہ قابل ستائش ہے، ان کی قربانیاں قابل تحسین ہیں کہ جنہوں نے اس بڑے افریق کے راستہ روکا ہوا ہے. ہندوستان کا 20 کروڑ مسلمان ہندو حکومت کا راستہ نہیں روک سکتے، لیکن کشمیر کا چند لاکھ 60 لاکھ 80 لاکھ مسلمان نے اس کا راستہ روکا ہوا. ہندوستان کا 20 کروڑ مسلمان شدی ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا اگر خدا نہ خواستہ کشمیر ہاتھ سے چلا جائے، کشمیر میں کامیابی ہو. پاکستان کا سلامت رہنا مشکل ہو جائے گا. پاکستان میں تو ویسے اگر کشمیر نہ ہو تو پاکستان کو چوک کر دیں گے، اسٹینگولیٹ کر دیں گے. تو اگر ہم ہندوستان کی حکمت عملی سمجھ لیں تو ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں رہتا، آسانی ہو جاتی ہے، بات سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. ہندوستان کی موجودہ جو اس وقت ان کی حکمت عملی ہے، اس حکمت عملی میں وہ دو آپشنز کو برابر متوازی پیرلل چلا رہے ہیں. ایک فوجی آپشن ہے اور ایک پولیٹیکل آپشن. فوجی آپشن کو بھی وہ اسی طرح شدت سے چلا رہے ہیں اور پولیٹیکل آپشن کو، فوجی آپشن کو وہ ترجیح ہے ان کے نمبر 1 آپشن فوجی ہے کہ اگر فوجی آپشن ہو جائے تو مسائل سارے پھر مستقبل کے لیے حل ہو جاتے ہیں.
اگر فوجی آپشن ناکامیاب ہو تو پھر وہ ہر قسم کے پولیٹیکل آپشن کے لیے تیار ہیں، جبکہ ہمارے ہاں ابھی میں نے تو دیکھا ہے کہ کوئی سوچتا بھی نہیں ہے بیٹھ کر کے آپشنس کیا ہیں کیا نہیں ہیں، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. اور کیونکہ سوچ اگر ہوتی تو یہ باتیں اخبارات میں بیان نہ ہوتی. اخبارات میں ان باتوں کا ذکر ہونے سے پتہ لگتا ہے کہ لوگ سوچتے ہی نہیں. تو اخبار میں تو اکثر بے سوچے باتیں ہوتی ہیں، تو سوچ والی بات جو ہے وہ کم اخبارات میں آتی ہے. تو سوچ اگر لوگ غور کریں کہ ہندوستان کے پاس کیا آپشن ہے، پولیٹیکل ملٹری آپشن ہے، کیا کرنا ہے ہم نے اس پر غور ہونا چاہیے. اور میں اس وقت سے کہہ سکتا ہوں پورے اعتماد کے ساتھ میں یعنی تصوراتی یا تخیلاتی بات نہیں کرتا کہ اگر آزاد کشمیر کے بارڈر پر 10-20 ہزار لوگوں کو مسلح کر دیا جائے اپنے ڈیفینس کے لیے، تو ہندوستان ملٹری آپشن ہمارے خلاف نہیں استعمال کر سکتا. کیونکہ ہندوستان کو 6.5 لاکھ فوجیوں کو 6,000 مٹھی بھر کشمیریوں نے روکا ہوا ہے، وہاں پھنسا کے رکھا ہے. اگر 10-20 ہزار اور آزاد کشمیر کے جوان شامل ہو جائیں تو بس ختم ہو جائے، ہندوستان کا ملٹری آپشن ختم ہو. ہاں پاکستان پر حملہ کرنا چاہے وہ اور بات ہے، وہ آپشن بالکل جدا قسم کا آپشن ہے. لیکن ملٹری آپشن میں آزاد کشمیر پر ہاٹ پرسوٹ اور محدود ملٹری آپریشن جو ہے یہ ان کی اسٹڈی کا اولین حصہ ہے، بنیادی حصہ ہے. چلن اس کو ذرا یہ اچھا چلن. تو اس کے بعد پھر وہ پاکستان کے خلاف جنگ کی بات سوچیں گے کہ جنگ کریں نہ کریں، کریں تو کیسے کریں، نیوکلیر کر کیا ہوگا، دوسرے کا تیسرے کر کیا ہوگا. تو پھر اس کے بعد اگر اس میں ناکام ہو جائے، مثلا آزاد کشمیر پر وہ ایک رفتار سے برق رفتاری سے کو حملہ کرنے کا پلان بنا رہے ہیں تاکہ پاکستان کو جواب دینے کا موقع ہی نہ ملے، اور وہ منگلا کو اور کوٹا کو تھریٹ کر دیں اور کہیں کہ اچھا منگلا یا کوٹا بچا لو تو کشمیر سے یا پھر مارے جاؤ. تو ظاہر ہے خدا نہ خواستہ ایسی صورت اگر پیدا ہو جائے تو ظاہر ہے کہ اس کا جواب دینا مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے. کوئی اور ہماری حکومتیں اتنی کمزور ہیں کہ وہ اس کا جواب نہیں دے سکتی. اتنا سارا یقین کوئی حکمران ہو کہ جو کہے کہ اچھا اس کے باوجود ہم لڑیں گے، لڑ لو آخر تک لڑیں اور نیوکلیر اسٹرائک کر دے تو وہ اور بات ہے. تو ایک تو یہ ہے جو ملٹری آپشن میں ہے. دوسری صورت پاکستان کے خلاف جنگ ہے، وہ اگر کرنا چاہیں گے تو ہمارا لمبی بات ہے. اس کے لیے ابھی شاید زمین زیادہ ہموار نہیں ہے، کیونکہ 6.5 لاکھ فوج کو وہاں روک کے تو وہ پاکستان پر بھی حملہ کریں، آزاد کشمیر میں ساری باتیں بھیا پر ہو نہیں سکتی، ممکن نہیں. دوسرا پولیٹیکل آپشن کہ وہ پولیٹیکل آپشن میں کیا کریں، کیا پولیٹیکل آپشن ان کے پاس اویلیبل ہے اور ان میں کیا کر سکتے ہیں. ان پولیٹیکل آپشنس میں ان کے پاس ہم نے تو سجیسٹ کیا تھا کہ کشمیریوں کے ڈائلاگ کا راستہ ہموار کریں تاکہ انڈیا کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی پولیٹیکل آپشن ایکسرسائز کرنا آسان ہو. مگر انہوں نے شروع کر کے ہندوستان نے اس ایکسرسائز کو شروع کر کے پھر روک دیا، شاید اس امید پر کہ وہ اس اسنا میں کوئی ملٹری آپشن جو ہے اس کو استعمال کر سکتے. لیکن میرا خیال ہے کہ ملٹری آپشن ان کا جلدی ناکام ہو جائے گا اور پھر وہ پولیٹیکل آپشن پر آئے. اس پولیٹیکل آپشن میں انتخابات بھی ایک آپشن ہے. اور میں اپنے سوچ میں حکمت عملی میں جو مجھے سمجھ آئی ہے یہ تاثر دیا ہے میں نے کہ ہم سیاسی مشق کو ہمیں روکنا نہیں چاہیے. اگر دنیا سے کہیں پیشکش ہوتی ہے کہ یہ پولیٹیکل ایکسرسائز کرنی چاہیے تو اس کو روکنا نہیں چاہیے. تا وقت ہے کہ ہم خود اس پوزیشن میں نہ ہوں کہ ہم ملٹری آپشن ایکسرسائز کر کے مسئلے کو حل کر سکیں. اور پولیٹیکل آپشن اگر میں تو کہتا ہوں اگر میں اس پوزیشن میں ہوں اور میں اس پوزیشن میں ہوں بھی کہ ملیٹریلی اس کو حل کیا جا سکے تو میں میری چوائس جو ہے وہ ملٹری آپشن نہیں ہوگا بلکہ پولیٹیکل آپشن. اس لیے کہ میں اس کے آنے والے صدیوں تک خطرات جو ہیں وہ میرے ذہن میں ہے کہ ملٹری آپشن سے نتیجہ کیا ہوگا. عارضی طور پر تو فتح ہو جائے گی، ہاں وہ ہو جائے گی، زندہ باد ہو جائے گا، لیکن اس کا نتیجہ صدیوں تک قوم بھگتتے رہتی ہے. تو اس کو
چھوڑ کر پولیٹیکل آپشن پر آئے. تو انتخابات کا میں نے کہا تھا کہ ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے ایز اے پولیٹیکل آپشن, لیکن سولوشن ٹو دی پرابلم نہیں کہ پرابلم کا یہ سولوشن ہے, بلکہ ایک پولیٹیکل ایکسرسائز ہے اس کا حصہ الیکشن, اگر یہ اس طریقے سے کیا جائے جس کا ہندوستان نے انکار کر دیا. پھر اس کے علاوہ دوسرے آپشن ہے تقسیم ہے, دو قومی نظریے کی بنیاد پر تقسیم ہے. پھر اس کے علاوہ ٹرسٹی شپ بھی زیر بحث آئی. پھر اس کے علاوہ کنڈومینیم زیر بحث آیا, خود مختار کشمیر زیر بحث آئی. کیا کیا چیزیں 5-6 آپشنس ہیں جو زیر بحث آئے ہیں. ان سب پر میں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا, اس کو دہرانے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے. تو لیکن ابھی بھی میری کوشش اور خواہش یہی ہے کہ ہم کشمیر کے مسئلے کو سیاسی طور پر حل کرنے کے لیے اپنا جو ذمہ داری ادا کریں. مگر یہ اب اتفاق کی بات ہے یا بدقسمتی کی بات ہے کہ ہندوستان سیاسی زبان ہندوستان کی حکومت سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے جب تک کہ پریشر نہ ہو. اور اس پریشر میں عسکریت بھی ایک حصہ ہے, اس پریشر میں ڈپلومیٹک پریشر بھی ہے, اس پریشر میں اکنامک پریشر بھی ہے, کئی پریشر ہیں جو زبان وہ اگر وہ سمجھیں گے تو سمجھیں گے. تو میرا خیال یہ ہے کہ انشاءاللہ تحریک کشمیر میں جو ہے جاری رہے گی, اس کو کرش نہیں کیا جا سکتا, بلکہ اس کا دائرہ تھوڑا سا وسیع ہوگا. مجھے دکھتا ہے کہ اس کا دائرہ وسیع ہونے کے امکانات بھی ہیں, اور اس کا دائرہ وسیع ہو گیا تو یہ سارے خطے کے لیے خطرے کا باعث بھی ہو سکتا ہے اور اس مسئلے کا حل بھی ہو سکتا ہے بلا. تو اس کے لیے ہمیں ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے. جس طرح کے شطرنج کی بساط پر بیٹھے ہوتے ہیں, ہر چال کے لیے تیار رہنا چاہیے. یعنی وہ ایک چال پر تو نہیں آپ توجہ دے کے بیٹھ سکتے کہ یہ بس ہوگی نہیں تو نہیں ہوگی. تو سارے ہر ایک کے لیے تیار کہ ہندوستان کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے, اس کے لیے تیاری کرتے رہنا چاہیے. انشاءاللہ جہاں تک ہمارا تعلق ہمارے کے ساتھ زیادہ نہیں ہے. اس اسرا میں بدقسمتی سے جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے کہ اخبارات کے معلوم ہوتا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر کوئی بڑی خرابی ہے. مجھے کسی خرابی کا براہ راست علم نہیں ہے, لیکن سب باتیں شاید غلط بھی نہ ہوں. اور ہماری طرف سے پوری کوشش ہے ابھی تک کہ مرکزی حکومت کے ساتھ حکومت پاکستان کے ساتھ اس جو سچویشن اس وقت ہے اس میں کسی قسم کا کوئی تبدیلی نہ ہو ماحول میں. اور جیسے میں نے آج بھی کہا ہے, کل تقریر میں کہا تھا کہ ہم حکومت پاکستان کے لیے کوئی مشکلات نہیں پیدا کرنا چاہتے, بلکہ ان کی جو مشکلات ہم اگر حل کرنے میں مدد دے سکتے ہیں وہ تو شاید ہم کچھ نہیں کر سکتے, لیکن اگر کر سکتے ہو ان کو مدد دے سکتے ہو تو ان کو ان مشکلات کو حل کرنے میں انشاءاللہ مدد دینے کے لیے ہم تیار ہیں. اور بڑی مدد یہی ہے کہ ہم خود ان کے لیے کوئی مشکلات نہیں پیدا کر رہے ہیں, بلکہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ مشکلات نہیں پیدا ہوں. تو باقی آزاد کشمیر کے اندر خدا کے فضل و کرم سے امن و امان ہے, سکون ہے, حکومت اپنا کام کر رہی ہے. اور تحریک آزادی میں جو کردار ہم ادا کر سکتے ہیں, جو کچھ ہمارے بس میں ہے, وہ ہم انشاءاللہ کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے. شکریہ. معزز سامعین حاضرین, جناب مجاہد اور سردار محمد افروزی, آپ نے بڑی انگیز باتیں فرمائی ہیں, نشاندہی فرمائی ہے, اور میں خود آپ کی تقریر پر کوئی لمبا جوڑا تبصرہ نہیں کروں گا. میں صرف 2 باتیں ہیں جناب کی مولانا چاہتا ہوں, اور وہ بالخصوص آپ کی گفتگو کے حوالہ سے. پچھلے دنوں میرے پاس جو برطانوی ہائی کمیشن دہلی میں ہے اس کا فرسٹ سیکرٹری آیا تھا, اس کے ساتھ اسلام آباد سے بھی سیکنڈ سیکرٹری تھا. تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی یہ شرارت تو تم ہی لوگوں نے پیدا کی تھی 47 میں, تم سب جانتے ہو, تم مجھے یہ بتاؤ تم میرے ساتھ کس پرٹیکولر ایشو پر بات کرنا چاہتے ہو. بڑے اچھے ماحول میں اس نے کہا جی میں آپ کے ساتھ صرف الیکشن پر بات کروں. میں نے اسے بتایا کہ آکوپائڈ کشمیر میں جتنے بھی الیکشن ہوئے وہ ملک تھے, فلاں تھے, یہ تھے, سارا تھے. انہوں نے کہا جی کہ آپ لوگوں کو ایک بات کی غالباً آپ کے اخبارات غلط بات یہ بتاتے ہیں یا آپ جان بوجھ کر. انہوں نے کہا جی نرسما راؤ نے پارلیمنٹ کے اندر یہ قطعی طور پر کہا کہ ہم الیکشن اس لیے کرا رہے ہیں کہ اس کے بعد جو قیادت منتخب ہوگی ہم ان سے بات کریں.
یہ اس نے مجھے بتایا. اب جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ اب باہر سے اگر کوئی آفر آتی ہے اور مثلا کو یہی کہتے ہیں کہ سارے کہتے ہیں کہ کشمیریوں کو شریک کرو، اصل واقعی اس بات کا ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن ہم اس لیے کرانا چاہتے ہیں کہ کشمیری جو قیادت آئے گی ہم اس سے بات کریں. اب امیڈیٹلی جب تک کوئی اس کا متبادل کوئی اس سے بہتر ہو تو کوئی اس کو ریفیوٹ کرنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کم از کم بیرونی دنیا کے اس کو. لیکن اس سے ساتھ میں تھوڑا سا اس کو یعنی کوئی جذباتی انداز میں نہیں کہنا چاہتا لیکن حقائق کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ جب کشمیریوں کے ساتھ بات ہوگی تو آزاد کشمیر کا ایک ڈھانچہ ہے، منظم حکومت ہے، حکومت موجود ہے، حکومتیں آتی بھی رہی ہیں جاتی بھی رہی ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہاں تو انتخابات کے تحت جو قیادت آئے گی وہ ان کو ریپرزینٹ کرے گی. جموں کشمیر صرف اس ایریے کا نام نہیں ہے، جموں کشمیر میں آزاد کشمیر بھی شامل ہے، ناردرن ایریا بھی شامل ہے، پاکستان کے اندر جو مہاجرین ہیں ان کی بھی آخر نمائندگی کا مسئلہ ہے. تو یہاں پر جو کوہل ترکی ہے، پہلے تو میں ہمیشہ ہی بڑے کھلے لفظوں میں جناب والا جانتے ہیں کہ اخبارات کے ذریعے بھی تقاریر کے ذریعے بھی مختلف فورمز پر میں اس چیز کی مخالفت کرتا رہا ہوں، احتجاج بھی کیا ہے. یہ جو اگر تو الیکشن انڈیا اس بات اس لیے چاہتا ہے تو یہ مجھے راول راٹھی نے پوچھا تھا، جو تم کہہ رہے ہو کہ ٹرکس وڈرا ہو جائیں، حلف نہ لیا جائے، سپرویژن ہو انٹرنیشنل، تو اس الیکشن کا مقصد کیا ہوگا؟ تو اس نے پوچھا تو میں نے کہا تھا اس الیکشن کا مقصد یہ ہوگا کہ یہ لوگ بیٹھ کر عالمی سطح پر انڈیا پاکستان کے درمیان یہ بیٹھ کر دیکھیں گے کہ کشمیر کا مستقبل کیسے طے کرنا چاہیے، ڈائلاگ کے ذریعے بجائے اس کے کہ پلیبسٹ ہو یا بجائے اس کے کہ لڑائی ہو، تو یہ بیٹھ کر طے کریں گے. اس نے کہا یہ بہت اچھی بات ہے. تو میں تو یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر انڈین گورنمنٹ اس بات میں سنسیئر ہے کہ الیکٹڈ یہ انڈین انٹلیکچوئل جب آئے تھے لاسٹ ٹائم اسلام آباد میں، ان میں سے ایک آدمی نے میرے ساتھ یہ بات کی تھی کہ تم جو یہ کہتے ہو، مجھے اس نے کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ کشمیری ڈائلاگ کریں، تو یہ طے کیسے کیا جائے کہ کشمیری کون ڈائلاگ کرے؟ تو میں نے کہا دیکھو یار اگر ہم دیانتدار ہیں تو ہم سب کو پتہ ہے کہ کون کشمیری ڈائلاگ کرے. میں نے کہا میں ایک کرائٹیریا بتا دیتا ہوں کہ کمیٹیڈ کشمیری، چاہے وہ ہندو ہے چاہے مسلمان ہے. میں نے کہا ڈائلیوٹیڈ کشمیری جو نہ مسلمان ہے نہ کافر ہے، یہ بات مجھے کہنا ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے ڈائلاگ کرنے کی. وہ کشمیری جو کمیٹیڈ ہے، میں نے مثال دی، میں نے کہا کرن سنگھ فار ایگزامپل، میں نے کہا ہندو کمیٹیڈ لیڈر ہے، میں اس کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار ہوں، میں کمیٹیڈ آدمی ہوں. تو یہ تو اس نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ الیکشن کے ذریعے طے کیا جائے. میں نہیں ہو سکتا ہے، اگر الیکشن کے ذریعے طے کرنا تو بالکل ایسی بات نہیں ہے. مقصد اگر یہ ہے کہ یہ معلوم کرنا ہے کہ کون لوگ ریپرزینٹیو ہے، کون ڈائلاگ ہے. اب یہ بدیانتی سے بھی یہ بات کہی جا سکتی ہے، جینیکلیٹی سے بھی کہی جا سکتی ہے. اب تو سچویشن ڈٹرمن کرے گی کہ کیسے بات کہی جا رہی ہے. ایک تو پوائنٹ کیا ہے اس میں یہ سوال پیدا ہوگا جیسے آپ نے فرمایا کہ آزاد کشمیر ناردرن ایریا میں کیا ہوگا. تو آزاد کشمیر ناردرن ایریا میں وہی ہونا چاہیے جو پلیبسٹ کی شکل میں ہو. اگر پلیبسٹ ہو ساری ریاست کا تو کیا ہوگا آزاد کشمیر میں ناردرن ایریا میں؟ کیا اس کو ایکسکلوڈ کر دیں گے؟ تو پھر وہی فارمولا جو کشمیر میں الیکشن کے لیے اپلائی کرے گا وہی فارمولا یہاں بھی اپلائی کرنا پڑے گا اگر مقصد ہوا. اور اس مقصد کی گارنٹی انٹرنیشنل ہونی چاہیے اور امریکہ کی طرف سے ہونی چاہیے کہ مقصد یہ ہے، ورنہ یہ نہیں کہ ایسے اپسٹ نہیں کرنا سارے نظام کو. اچھا دو صورتیں اس میں، ایک صورت یہ ہے جو میں نے کہی، دوسری صورت یہ ہے کہ جو یہاں نظام ہے اسی کو ایکسیپٹ کرنے کی، یہ الیکٹڈ نظام اسی کو ایکسیپٹ کرنا. اگر اس کو نہیں ایکسیپٹ کرتے تو اسی ارینجمنٹ کے اندر مثلا اگر یو این سپرویژن کرنا ہے، کسی اور انٹرنیشنل ایجنسی نے سپروائز کرنا ہے اس الیکشن کو بھی ہم اسی سپرویژن الیکشن کروا رہے ہیں. یعنی اس میں تو کوئی ہماری طرف سے میرا خیال ہے کوئی پرابلم ہی نہیں ہونی چاہیے. دوسری بات جو آپ نے بتائی ہے کہ سپریم کونسل، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ سپریم کونسل کی کوئی نہ کوئی ہسٹری ہے نہ کوئی بیک گراؤنڈ. یہ
इमरान रहीम खान शुरू से जब कश्मीर की तहरीक चली है वो कह रहे हैं कि कोई काउंसिल बनाई जाए, कोई रेवोल्यूशनरी काउंसिल हो, कोई काउंसिल हो कि जो कश्मीर की तहरीक आज़ादी को चला। अगर उस वक्त की तहरीक बन जाती थी, और ये भी कोशिश रही है कि गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर का कोई रोल नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट की वजह से पाकिस्तान गवर्नमेंट बीच में आती है कि ये पाकिस्तान गवर्नमेंट करवा रही है सारी बात, तो इसलिए गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होना चाहिए, कोई पॉलिटिकल और सिस्टम होना चाहिए कि जिसके लिए कश्मीर की तहरीक आज़ादी को सपोर्ट मिले। और ये कोई डिफीटेस्ट वो है थॉट है कि जिसमें आज़ाद कश्मीर को एक्सक्लूड कर दिया जाए और फिर बाद में कोई नतीजा इसका बरामद हो। अगर आज़ाद कश्मीर के 25 लाख लोग और गवर्नमेंट एक्सक्लूड हो जाए तो यहाँ क्या बाकी सुप्रीम कोर्ट को हवा में ऑपरेट करेगी, क्या करेगी। फिर दूसरी बात यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट से जो मैंने पहले भी कहा कि इस वक्त में अगर हम फर्ज करो सारे मिलकर सुप्रीम काउंसिल बना भी दें, उसकी अथॉरिटी को कश्मीर में कैसे एक्सरसाइज किया जाए। जो लोग तहरीक चला रहे हैं क्या वो उस काउंसिल की अथॉरिटी को सरेंडर करेंगे, अपना मानने के लिए तैयार है उसको। तो ये सारी बात रिडंडेंट है, मेरे अपने ख्याल में बेवक्त गिरावनी है, इसका कुछ मतलब नहीं है। हाँ, अगर इसका ये मतलब है कि आज़ाद कश्मीर में कोई आईनी तब्दीली लानी है, कोई स्ट्रक्चर तब्दीली लानी है, गवर्नमेंट तब्दील करनी है, किसी और को बनाना है, वो और बात है। लेकिन अगर इसका कोई मफहूम लॉन्ग टर्म फॉर रीचिंग है तो वो अवेलेबल नहीं है। थोड़ा सा मज़ीद मौक़िफ़ में दलील ये देते हैं कि हम तहरीक आज़ादी कश्मीर को जो है वो तेज़ करें और इज्तिमाई तौर पर मैं ये कहता हूँ कैसे करेंगे मुझे मैं गुजारिश सर वही आपकी खिदमत में करना चाहता हूँ कि एक तरफ तो मैंने पहले कई दफ़ा फोरम पर कहा है कि आप इंटेलेक्चुअल डिस्कशन के लिए मवाद बहुत है, लेकिन मैं वसूल से कह सकता हूँ कि ये सवाल मैं आप उस तरफ जा रहा हूँ कि एक तरफ तो आप जो कर रहे हैं और आपको जिन थोड़ी सी मुश्किलात का सामना है, मैं ये समझता हूँ कि वो यही है कि यानी आप बियॉन्ड द कॉल ऑफ योर ड्यूटी काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट जो पैरामीटर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स, उसमें तो रियली के आपका वो रोल नहीं। खान साहब जो हैं ये अपनी हदूद से तजावज़ कर रहे हैं, तो उनको फिर अगर वो मुखलिस भी हो तो क्या उनको फिर वो काम करने देंगे? मकसद ये है कि वो इतने बोले तो नहीं है, आपके लेवल के नहीं है, लेकिन बोले नहीं, बोले नहीं है, बड़े चालाक लोग हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इसको बड़े अजमी तौर पर खुले लफ्जों में आपको मैं अदब से कहूँगा कि कोई भी फोरम हो, इसको खुले लफ्जों में कंडेम कर कि ये कॉन्सेप्ट जो है ये बड़ा विशिष्ट इतनी अहमियत नहीं देता, ये ना होने वाली बात है कि इसमें दिलचस्पी। तो दूसरा मैं ये जो कोई कर सकता है करे। दूसरी बात जो मैं अपने नुक्ता नज़र से कहता हूँ वो ये है, अगर कि आपने हमेशा ही पॉजिटिव उसमें अप्रोच रखी है, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि इस वक्त जितना हो सके तो फेडरल गवर्नमेंट को यानी प्रोवोकेट नहीं करना चाहिए, और जिस हद तक हो सके यानी उनको बावर कराया जाए कि अगर आपको कोई गलत मशवरा दे रहा है तो वो आप उसको नहीं, आप हक़ाइक़ को देखें, यहाँ भी ग्राउंड रियलिटीज़ को देखें, कश्मीर के अंदर भी ग्राउंड रियलिटीज़ को देखें, और इसके जो असरात मुरतब होंगे फिर उसको देखें। यार मैं बाहर गया हुआ था महीना भर, आप पीछे कर रहे थे, जो करना था नहीं किया उन्होंने। मैं क्या इस कौम की बात करता हूँ, अदारे से हैं, तो मेरी बात जो है वो रिकॉर्ड पर दे हैं, उनको पहुँचा दे, उनको पहुँचा दे। मैंने इससे पहले भी कश्मीर के वो भी मुँह पर कह दिया था, ये बात थोड़ी सुनाई बातें यानी कुछ लोग हैं उनकी पार्टी के जो यकीन पैदा करना चाहते हो। आपकी पार्टी के भी कर रहे हैं, हमारी पार्टी के भी थोड़ा बहुत कर रहे हैं, मगर वो मैं उसकी बात बाद में करूँगा। मैं अगर वाकई वो कर रहे हैं तो फिर ये समझ लेना चाहिए कि उनका मकसद सिर्फ सदा सयूं नहीं है, उनका मकसद इससे बहुत आगे है, और वो सूरत खुदा न खास्ता होगी तो फिर किसे ही सारा खत्म हो गया, फिर क्या बाकी रहेगा। तो मैं तो उसी की तरफ कलामी हो रही है आपके पास, आप हो गई है
سر یہ 2 اگست 1990 کو عراق نے کویت کا قبضہ کیا، اس کے بعد جو صورت آ گئی، تو جب امریکہ نے اور باقی اتحادیوں نے عراق پہ حملہ کیا، اس سے 2 دن پہلے کوئی یار آئے تھے عراق، صدام حسین سے ملاقات کی تھی، اس میں کچھ دلائل دونوں نے دیے، تو کوئی یار کا یہ بیان ریکارڈ پہ آیا ہے کہ ہم امریکی دور میں رہ رہے ہیں اور یہ جو قراردادیں ہیں اقوام متحدہ نے جو منظور کی ہیں یہ امریکی قراردادیں ہیں۔ اس کے بعد ساری دنیا نے دیکھا ہے کہ واضح طور پہ پوری دنیا پہ امریکہ کا دباؤ ہے۔ اگر عراق نے اقوام متحدہ کی قرارداد نہیں مانی تو اس پہ حملہ کیا گیا، اور اگر سب جو ہیں وہ اقوام متحدہ کے فوجیوں کو مارتے ہیں ان پہ حملہ نہیں کیا جاتا، اور واضح طور پہ عیسائی اور یہودی دنیا جو ہے وہ متحد ہو کے مسلمانوں کو ختم کر رہی ہے۔ کشمیر میں جو تحریک آزادی چل رہی ہے وہ خالصتاً مسلمان لڑ رہے ہیں، اور عالمی سطح پہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ ساری طاقتیں مل کے کیونکہ مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتی ہیں۔ کشمیر کے مسئلے پہ بھی جو حمایت ہمیں اپنے دوستوں کی طرف سے بھی آج سے کچھ عرصہ پہلے تھی، یہ گزشتہ تھوڑے ہی عرصے میں جو سیٹ بیکس ہوئے ہیں اقوام متحدہ میں یا دوسرے فورمز پہ، تو اس صورتحال میں کیا ہم یورپ سے یا امریکہ سے یا اقوام متحدہ سے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ کشمیر کے مسئلے پہ کھل کے ہماری حمایت کریں گے؟ اس میں کیا، اور یہ جو تحریک آزادی چل رہی ہے یہ اس کا نیٹ ریزلٹ کب تک سامنے آئے گا؟ پہلے آپ نے سوال کیا ہے سیاست میں ڈپلومیسی میں سوائے اس کے کہ آپ اپنی جتنی قوت آپ کو ہے اور اس کو آپ جانتے ہو کہ کتنی قوت، یہ مشکل کام ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اس قوت کے سوا کسی چیز پر آپ کو ریلائی نہیں کرنا چاہیے، ڈپینڈ نہیں کرنا چاہیے، اور توقع نہیں وابستہ کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ بالکل حماقت ہے پرلے درجے کی کہ کبھی برطانیہ کے ساتھ، کبھی امریکہ کے ساتھ، کبھی روس کے ساتھ توقعات لگائے بیٹھتے، توقعات اس لیے لگائے بیٹھتے ہیں کہ ہم نالائق ہیں اور بالکل احمق ہیں، اپنا کام نہیں کرتے ہیں اور اپنا کام دوسروں سے کروانا چاہتے ہیں، ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے دوسرے کر کے دیں۔ ایک بات تو میں یہ آپ کو بتا دوں، پاکستان کے اندرونی حالات آج ٹھیک ہوں تو ساری دنیا کی رائے پاکستان کے بارے میں بدل جائے، لیکن جو حالات آپ کے اندر ہیں، ہم امریکہ سے کیا توقع رکھتے ہیں اور فرانس سے کیا توقع رکھتے ہیں، فرانس سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ 2 آدمی یہاں بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو گالیاں ہم امریکہ کو دیتے ہیں؟ کیوں نہیں ہم آپس میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں؟ کیوں امریکہ کے کہنے پر لڑتے ہیں؟ امریکہ کیا کرتا ہے لڑانے کے لیے؟ کوئی جیٹ بھیجتا ہے، کوئی تیاری بھیجتا ہے؟ کہ کسی ایجنٹ کو کہتا ہے کہ یار یہ بڑا خراب آدمی ہے، اس کے کان میں ڈال دیتا ہے، اس کے کان میں ڈال دیتا ہے۔ تو اسحاق خان کو اور نواز شریف کو لڑنے کی کوئی وجہ تاریخ میں کبھی نہیں بتائی جا سکے گی کہ کوئی عقل کی وجہ تھی کہ لڑے، آپس میں کیوں لڑے؟ آج جو ہو رہا ہے کوئی عقل کی وجہ نہیں ہے کہ آپس میں لڑائی جاری، لیکن ایجنٹ انہوں نے رکھے ہوئے دونوں کو بیوقوف بنا کر لڑا دیں۔ اس کا کیا علاج ہے مجھے بتائیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اقوام متحدہ ہو یا امریکہ ہو یا کوئی بھی ہو، ساری دنیا اس وقت میلٹنگ پاٹ ہے، کوئی چیز دنیا میں آج اسٹیبل نہیں ہے۔ جو نظام بھی چل رہا ہے دنیا میں سب دھکے سے چل رہا ہے، ایک دھکا لگا ہوا ہے، گاڑی چل رہی ہے، کسی وقت رک جائے گی، آپ دیکھیں۔ اس وقت کوئی چیز امریکہ کے کنٹرول میں نہیں ہے، کسی کے کنٹرول میں نہیں۔ تو ایسی سچویشن میں اگر ہم اپنا کام ٹھیک کریں تو اس کا نتیجہ بہت اچھا ہمارے حق میں برآمد ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اپنا کام ٹھیک نہ کریں تو ایسی سچویشن ہمارے خلاف ہو سکتی ہے۔ امریکنس کی بات یہ ہے کہ اگر امریکن پبلک کو، لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ پاکستان کے لوگ ان سے ناراض ہیں فلاں مسئلے پر، جب میں نے کسی طرف تقریریں بھی کہا تھا، تو امریکن پبلک اوپینین فوراً اس کا نوٹس لے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، ایک ریڈیمنگ فیچر ہے ساری خرابی میں۔ یہ امریکن پبلک اوپینین اور امریکن پبلک ریپرزینٹیٹیو جو ہیں وہ ابھی تک عوامی رائے کا ریگارڈ کرتے ہیں،
کب تک شاید نہ کریں میں نہیں کہہ سکتا، لیکن عوامی رائے، اور ہم نے عوامی رائے منظم نہیں کی۔ اگر ہم اپنی عوامی رائے منظم کریں کشمیر پر، ہم عوامی رائے منظم کریں نیوکلیئر پر، تو امریکن پبلک ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، امریکن ریپرزینٹیوز ہمارا ساتھ اور دے رہے ہیں، ہمارے ساتھ یعنی جو جس طرح وہ دے رہے ہیں۔ پھر ہمارے اپنے ہاں گورنمنٹ کا جو نظام ہے یہ ٹھیک ہونا چاہیے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ امریکن سے اگر نظام بنائیں اور پھر ہم ان کو آنکھیں دکھائیں اور کہیں تمہاری ایسی تیسی، تو وہ نہیں چلنے دیں گے یہ بات۔ کوئی بھی مثلا فیڈرل گورنمنٹ کسی کو آزاد کشمیر میں لا کے بٹھا دے، وہ ایک دفعہ صدائے ابراہیم خان جیسے بڑے آدمی، تو ان کو کسی نے کچھ کہا تو انہوں نے کہا دیکھو تم نے مجھے نہیں بنایا، جنہوں نے مجھے بنایا میں ان کی بات سنوں گا، نکل جاؤ وہاں سے۔ تو یہ اصل میں اس وقت تو بات یہی ہے نا کہ سب لوگ ادھر دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس کو بناتے ہیں، پھر ان کو کیا آنکھیں دکھا سکتے ہیں مجھے بنائیے۔ ورنہ کوئی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے خلاف مقدمہ نہیں بننا چاہیے، کوئی دنیا میں کرتا ہے یہ بات، لیکن انہوں نے بنائے ہوئے اپنے ہاتھ سے سب، تو اس لیے وہ جس کو مرضی جو مرضی یہ کہے، تو اس لیے اس کا کوئی گلا نہیں ان سے کرنا، اس کا گلا ہمیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے۔ اور جب وہ کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے میری بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا اپنا کام ٹھیک ہوتا تو او آئی سی ہماری سپورٹ کرتا، امریکہ کو تو چھوڑ دیں، او آئی سی جو جن کے بعض ملک ہماری وجہ سے زندہ تھے کل تک، وہ ہماری سپورٹ نہیں کر رہے کیونکہ ہمارا اپنا کام ٹھیک نہیں ہے۔ ہم کسی ملک کے ساتھ کوئی تعلق اپنا ٹھیک نہیں رکھ سکتے، تو ایسی سچویشن میں وہی باقی سے دوستوں سے کیا امریکن ہوں یا کوئی بھی ہوں اپنے ملک کے مفاد کے پیش نظر ایکٹ کریں گے، اپنے ملک کے مفاد کو چھوڑ کر آپ کی کوئی سپورٹ نہیں کرے، یہ بات میں سمجھ نہیں رہا۔ دوسرا آپ نے کیا کہا تھا آخر میں ایک اور بات کشمیر تاریخ آزادی کا اس صورت حال اس صورت حال میں جی تحریک آزادی جو ہے اس کا زیادہ سے زیادہ یہ خسارہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی لمبی ہو جائے ہماری توقع سے، لیکن یہ ہے کہ تحریک آزادی چلتی رہے گی انشاءاللہ، اور اس میں ایکسپینشن بھی ہوگی، اور ایکسپینشن سے خطرات بھی ہو سکتے ہیں اور ایکسپینشن سے فائدہ بھی ہو سکتا ہے، دونوں میں رسک ہے اس میں، دونوں میں۔ اگر ایکسپینشن کو ہم نے منظم کر لیا، کنسالیڈیٹ کر لیا، یہ بالکل ہمارے آزاد کشمیر میں 70-75 میں ہم نے جو تعلیمی نظام پھیلا دیا، اگر ہم رہتے تو ہم اس کو کنسالیڈیٹ کرتے، نہیں کنسالیڈیٹ کر سکے تو ان پڑھ پیدا ہونا شروع ہو گئے اسی نظام کے اندر۔ تو یہ کنسالیڈیشن کی بات ہے کہ اگر ہم ایکسپینشن کو کنسالیڈیٹ کر سکے تو ہمارے حق میں ہوگا، نہ کر سکے تو ہمارے خلاف ہو جائے گا۔ ابھی اپنی دیکھیے ٹیسٹ بورڈ پر جیسے میں نے کہا کہ وہاں گلے شکوے کی بات نہیں ہوتی، وہاں تو مورے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، جتنی ہمت ہے کسی کی اتنی چلا دیں لوگ۔ ان کے سوال کو آگے بڑھاتے ہوئے تو جو کچھ مقبوضہ کشمیر میں اسرائیلی کر رہے ہیں یا عیسائی کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں، انہوں نے اب دوسرے انداز سے آزاد کشمیر میں قتل جمانے شروع کیے۔ اس کا ثبوت تو یہاں چرچ کی تعمیر، جبکہ یہاں کوئی عیسائی نہیں ہے۔ نمبر 2، یہاں پہ بہائی کھلے طور پہ اب آ رہے ہیں، یہاں مرکز قائم ہو رہا ہے، جو کہ یہ پتہ ہے کہ یہ اسرائیل کے ڈائریکٹ ایجنٹ ہیں۔ تو اس بارے میں آپ روشنی ڈالیں گے کہ یہ جو 2 حلقے آزاد کشمیر میں اب قتل جما رہے ہیں، تو یہ مستقبل میں ہمارے اس پہ کتنے اس کے اثرات مرتب ہیں؟ اور ٹھیک نہیں ہے تو لوگوں کو موقع ملے گا، اگر ہمارا معاشرہ ہم سے مورلی، پولیٹیکلی، ریلیجسلی ٹھیک ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، برقابی اثر نہیں ہوگا اس کا۔ لوگوں نے بہت کر کے دیکھا ہے، ہماری تو کوشش یہ ہے کہ معاشرہ اندر سے ٹھیک ہو، اس کے لیے سوائے ہمارے کسی اور نے اس کا نوٹس ہی نہیں دیا۔